वेलकम बैक। शदीद गर्मी या कुछ और, कराची में 9 घंटों के दौरान 10 अफराद जान से गए। रेस्क्यू हुक्काम ने तमाम लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं, जहां उनकी शनाख्त का अमल जारी है। 3 लाशें लियारी KMC ग्राउंड से मिली हैं, जबकि औरंगी टाउन, गोलीमार, जहांगीर रोड, कोरंगी, डिफेंस से भी लाशें अस्पताल लाई गई हैं। मामला क्या है, इसको जान लेते हैं सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा क्या पता चल सका इन अमवात से मुतालिक, और इन 10 अमवात में मुश्तरक क्या है? ये आज दोपहर 12 बजे के बाद 6 बजे तक ये तमाम लाशें मिली हैं। लियारी का इलाका है लाशारी मोहल्ला, यहाँ से 3 अफराद की लाशें मिली और 3 अफराद की लाशें झाड़ियों से मिली थी। इन तमाम लाशों की अगर बात की जाए तो इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची और तमाम लाशों में उन्होंने ज़ाब्ते की कार्रवाई ये की। पहले उन्हें थाने मुंतकिल किया, थानों के बाद इन्हें तमाम लाशों को सर्द खाने भेजा गया है। किसी को भी अस्पताल कानूनी कार्रवाई के लिए नहीं भेजा गया। गोलीमार है, जहांगीर रोड है, लांडी है, औरंगी टाउन, डिफेंस, खमीसो गोट के इलाके हैं, जहां से 10 अफराद की ये लाशें मिली। पुलिस ने इनको तमाम को नशे डिक्लेयर किया, लेकिन मजीद अगर कानूनी कार्रवाई पुलिस को करनी होती तो इनको अस्पताल मुंतकिल किया जाता, ताकि तहकीकात की जाती, पोस्टमार्टम किया जाता कि वजह मौत क्या बनी। तमाम क्यों नहीं किया गया प्रोसीजर को फॉलो? अस्पताल से मौत की वजह क्यों नहीं मालूम की गई? प्रोसीजर को क्यों फॉलो नहीं किया गया? अस्पताल से मौत की वजह जानने की कोशिश क्यों नहीं की गई? देखें, ये एक गफलत की गई है पुलिस की जानिब से, क्योंकि माजी में अगर किसी किस्म की कोई लाश मिलती है तो उसको कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम जानने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए, चाहे वो सिविल हो, अब्बासी हो या जन अस्पताल हो। इनमें से पुलिस ने ये नोटिस किया कि नशे के आदी अफराद लग रहे हैं, तो इन्होंने थाने तमाम लाशें लेके गए, उनकी एंट्रियां किया और उसके बाद इनको सब थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस शनाख्त अभी तक किसी की नहीं हो सकी सलमान? नहीं, अभी तक किसी की शनाख्त नहीं हो सकी। इनके फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं ताकि इनकी शनाख्त की जा सके। अब तक किसी की भी शनाख्त नहीं हो सकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। PTI का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, कोई भी ऑपरेशन हो, इस पर ऐवान को एतमाद में लिया जाए, इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, कोई कमेटी जितनी भी बड़ी हो इस ऐवान से बड़ी नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत ने किसी भी मसले पर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया। कमेटी कर रही है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं मिलिट्री। कोई भी ऑपरेशन हो, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आए। एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईमान को सुपरसीड नहीं कर सकती। ये सुप्रीम है कि स्ट्रेंजर्स बैठे हैं। इन रिजर्वेशंस के बावजूद हम चाहते हैं कि ईमान की बालादस्ती कायम हो और जो फैसला हो वो ईमान के कंसेंसस और मशवरे के साथ हो। जो लोग तौहीनी रिसालत के मुल्जिम ठहराए जाते हैं, जिन पे इल्जाम लगाया जाता है, बराए मेहरबानी ये सुबह के बजाय अपने हाथ में ले ले, क्योंकि सुबह अगर FIR दर्ज भी कर ले तो वो फिर भी डिपेंडेंट होता है FIA पे, वफाकी हुकूमत पे। ये मसला वफाक का है, ताकि इस तरीके से मैकेनिज्म निकाले। हुकूमत का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान। कौमी असम्बली को वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बताया, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, ऐवान में बहस करेंगे। अपोजिशन कैसे कह सकती है कि उसे ऑपरेशन पर एतमाद में नहीं लिया? इजलास में वजीर आला KP मौजूद थे। इन कैमरा इजलास बुलाया तो हमारा वजीर आजम दरमियान में बैठेगा, आपके वजीर आजम की तरह नाराज नहीं होगा। इस्तेहकाम की बात है, आप कहते हैं कि जी आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए, सुनने को आप तैयार नहीं। कल एपेक्स कमेटी, ये वही एपेक्स कमेटी है जो आपकी हुकूमत के दौर में रिवाइज हुई थी। इस कमेटी में आपके वजीर आला मौजूद थे, उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से एक एतराज नहीं किया। हम यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन कैमरा बुलाएंगे, आपकी तरह नाराज हो के वजीर आजम बाहर नहीं बैठे होंगे, मेरा वजीर आजम बीच में बैठेगा। असद कैसर साहब गवाह हैं इस बात के कि जब आप वापस ला रहे थे दहशत गर्दों को बिठाने के लिए, आपके वजीर आजम ने कहा जी मैं इस अपोजिशन के साथ नहीं बैठूं। कुछ इश्यूज होते हैं जो बेजरर इशू हैं, इनसे ना आपकी सियासत को ना मेरी सियासत को किसी को कोई नुकसान नहीं है। आपको तो रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, शुक्रगुजार होना चाहिए ऐसी अदलिया का। हुकूमत का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का मामला पार्लियामेंट में लाने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला KP के सामने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला हुआ। आज ये दहशत गर्दों की हिमायत और फौज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये कल भी 9 मई वाले थे और आज भी हैं। ये अपनी असलियत दिखा रहे हैं। नहीं होगा, हाउस को ब्लैकमेल न कराएं। चेयर भी ब्लैकमेल नहीं होगी, आप बोलें। इस मुल्क के अंदर अकलीतें गैर महफूज हो चुकी हुई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान सारी दुनिया में शर्मिंदा हो रहा है। कल की मीटिंग के अंदर
ان کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ موجود تھے، اس کے سامنے یہ ریزالو کیا گیا کہ یہ اقدامات اٹھائے جائیں گے دہشت گردی کے خلاف. اس کو لے کے کابینہ میں جا رہے ہیں، ہم اس ہاؤس میں بھی لے کے آئیں گے، اس موضوع کے اوپر ڈیبیٹ بھی کریں گے. ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس کو سیاسی مفادات کا بہانہ بنا کے نشانہ بنایا جا سکے. یہ لوگ اپنے کلچر کا، اپنی اصلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تشدد کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ یہ مظاہرہ کر کے دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی فوج کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ آج بھی 9 مئی کے موقف سے نہیں ہٹے. یہ صرف اور صرف اپنی سیاست کے ساتھ ہے. ان میں سے میں چہرے جانتا ہوں جنہوں نے ہم سے ٹکٹ مانگا تھا. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے. قومی اسمبلی میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ وزیر دفاع خواجہ آصف کی مدد کو آئے. اپوزیشن کے شور شرابہ کرنے پر اعظم نذیر تارڑ کی خواجہ آصف کے کان میں سرگوشی. کہا اللہ دی قسم مائک نہیں چھڑنا، تن کے رکھو بھائی جان، ہیڈ فون لگائیں اور بولتے رہیں. خواجہ آصف نے اپنی تقریر میں پی ٹی آئی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. اپوزیشن ارکان نے اتنا شور شرابہ کیا کہ خواجہ آصف کو ہیڈ فون لگا کر تقریر مکمل کرنا پڑی. ہیڈ فون لاؤ بھائی جان، ہیڈ فون لاؤ تے تنو ہیڈ فون لاؤ. اللہ دی قسم مائک نہ چھڈیا جے، ہیڈ فون لا کے. نہیں میں جناب اسپیکر، میں یہاں پہ آپ سے میں نے اجازت مانگی جب یہ لوگ باہر تھے. عزم استحکام آپریشن ایوان سے منظور بھی ہوگا اور اس پر عمل بھی ہوگا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا آپریشن کی مخالفت کرنے والے طالبان کو واپس لائے. سوات میں بسایا. گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بحث کس نے شروع کی بتایا جائے. ثناء اللہ مستی خیل 5 سال نون لیگ کے ایم پی اے رہے. نواز شریف کو آقا اور مائی باپ کہتے تھے. اپوزیشن کو اقلیتوں کے تحفظ کی قرارداد پر ساتھ دینا چاہیے تھا. کل عزم استحکام کی منظوری ہوئی، کابینہ میں بھی آئے گا، اس ہاؤس میں بھی آئے گا. اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ شیم لگائیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان کو واپس لے کے آئے، سوات میں بسایا. پی کے ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس آج جانے کے قابل نہیں ہیں، نو گو ایریاز ہیں. صبح کسی اور کی حکومت ہوتی ہے، شام کو کسی اور کی حکومت ہوتی ہے. جا کے دیکھیں کہ پی کے اندر ان طالبان کو کون واپس لے کے آیا تھا اور کیا کہہ کے واپس لے کے آیا تھا. گڈ طالبان کی بیڈ طالبان کی بحث اس ملک میں کس نے شروع کی تھی بتایا جائے. کل جو ہوا، جو فاضل ممبر یہاں کھڑے ہوئے ہماری پارٹی میں رہے ہیں، مستی خیل صاحب 5 سال ہمارے ایم پی اے تھے. نواز شریف صاحب کو آقا کہتے دیکھا ہے، بھائی باپ کہتے دیکھا ہے. آج ایک ریزولوشن آیا، کیا ہی اچھا ہوتا ملک کی مائنورٹیز کی پروٹیکشن کے لیے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بجٹ تقریر کی تیاری. کل قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس سے خطاب کریں گے. تقریر کے نکات پر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کر لی ہے. پی پی ذرائع نے بتایا بلاول بھٹو بجٹ کی بعض تجاویز پر تنقید کریں گے. حکومت کے بعض غلط فیصلوں پر کھل کر بات کریں گے. بلاول کی تقریر کا مرکز عام آدمی، مزدور، تنخواہ دار طبقہ ہوگا. بجٹ پر عدم مشاورت سے متعلق پارٹی کا موقف بھی پیش کریں گے. سندھ کے سیلاب متاثرین کی مشکلات پر بھی بات کریں گے. نئے ٹیکسوں کے نفاذ کی تجاویز پر بھی تنقید کریں گے. سیاسی مفاہمت، میثاق معیشت اور درپیش چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنے کی بات کریں گے. آصفہ بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب. وفاقی بجٹ مسترد کر دیا. کہا ملک میں تاریخی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے. اس قیامت خیز گرمی میں 15 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ عذاب ہے. بجٹ کی ترجیحات میں کسان، عام آدمی کو ریلیف فراہم ہونا چاہیے تھا. Facing unprecedented unemployment, inflation, poverty. Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? We have to find a way to give relief to the people who are suffering 15 hours a day without electricity in this sweltering heat. Garmi ki shiddat mein 15 se 20 ghante ke load shedding azab hai, Mr. Speaker. عوام نے لیاقت علی خان کو چنا، اسے کیوں چنوا دیا؟ بھٹو کو کیوں پھانسی دی گئی؟ بے نظیر بھٹو کو کیوں شہید کر دیا گیا؟ نواز شریف کو ہتھکڑیاں ڈال کر کیوں ملک بدر کیا گیا؟ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے؟ کیوں جیل میں ہیں؟ پی ٹی آئی ایم این اے علی محمد خان نے حقائق سامنے لانے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا پالیسی بنانا 25 کروڑ عوام کے منتخب نمائندوں کا کام ہے. decide the policy. 16 جون 1948 قائد نے سٹاف کالج کی سپیچ کرتے ہوئے کہا armed forces are the servants of the people of Pakistan. You do not make national policies. یہ عوام تو
چن لیتی ہے. اس عوام نے لیاقت علی خان کو بھی چنا, کیوں اس کو چنا دیا گیا, پھانسی چڑھا دیا بھٹو کو. ایک ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی اس کو لیاقت باغ میں شہید کیا گیا, اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. 88 میں جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی, 90 میں RGI کس نے بنا, نواز شریف کو. کیوں اس کی حکومت ختم کی گئی, 99 میں کیوں نواز شریف کو ہتھکڑیاں ڈال کے بھیجا گیا. آپ کے سابق وزیر اعظم آپ کو نہیں پسند, 350 دنوں سے جیل میں. شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے. سائفر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور جو بات مسٹر محمد زبیر صاحب نے کی تھی اس پہ بھی کمیشن بنائیں. جاگن والیاں رچ کے لٹے, سوئے تسی بھی ہو تو سوئے اسی بھی ہیں, لالی اکھیں دی بے دستی ہے, روئے تسی بھی ہو تو روئے اسی بھی ہیں. قومی اسمبلی میں چوڑیوں کی کھنک. نون لیگ کی MNA نوشین افتخار PTI رہنما اسد کیسر کے لیے چوڑیاں لے کر پارلیمنٹ پہنچ گئیں. اپنے خطاب میں بولی, اسد کیسر نے کل تقریر میں چوڑیوں کو عورت کی کمزوری سے تشبیہ دی تھی. اپنے لیے چوڑیاں خریدنے گئی, ساتھ اسد کیسر کے لیے بھی خرید لائی. میں کل جو ہمارے سابقہ اسپیکر صاحب اسد کیسر صاحب نے بات کی چوڑیوں کی, ہاٹ ٹاپک ہے جی, کرنی بھی چاہیے. اور میں بھی کل بجٹ سیشن مکا تے چوڑیاں لین چلی گئی, 3 سال پائیاں نہیں سن. اپنے لیے لی تو یاد آیا کہ اسد کیسر صاحب کے لیے بھی لے لوں, تو ان کے لیے بھی میں تحفہ لائی ہوں, کیونکہ ایوان میں دوپٹے اوڑے تو یہ پھرتے ہیں, لیکن انہوں نے کل چوڑیاں کی تشبیہ کی عورت کی کمزوری کے ساتھ. تو مختصراً کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہاتھ چوڑیاں پہنتے ہیں, بائی الیکشن ڈسکا کا تو ان کو یاد ہوگا, وہ اپنے زور بازوں پہ جو ان کا حشر کر کے اللہ کے فضل کے کرم کے ساتھ اور ڈسکا کی عوام کے ووٹ کی طاقت کے ساتھ میں یہ آئی تھی, ان کے 14 طبق روشن کر کے آئی. مزید خبریں اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکراتی دور کا احوال. پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے. PP ذرائع نے کہا ہے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن رواں سال کرانے کا مطالبہ پورا نہیں ہوا. پنجاب حکومت رواں سال بلدیاتی الیکشن سے متعلق قانون سازی کرے گی. PP کو قانون سازی پر اعتماد ملے گی. حکومت نے پنجاب میں PP مخالف انتقامی کارروائیوں سے لا علمی کا اظہار کیا. نون لیگ نے کہا حکومت اتحادی پارٹی سے سیاسی انتقام کیسے لے سکتی ہے. حکومت نے پنجاب میں میرٹ پر بھرتیوں اور پنجاب کے مخصوص اضلاع میں PP کی تجویز پر تقرریوں کی یقین دہانی کرائی. پنجاب میں PP کے مطالبات پر عمل درآمد کے لیے مانیٹرنگ کمیٹیاں بنا دی گئیں. نون لیگ PP کی مانیٹرنگ کمیٹیز کا اجلاس ہر 15 دن بعد ہوگا. مسلم لیگ نون سے خوش اسلوبی سے بات ہوئی. پیپلز پارٹی مذاکراتی کمیٹی کے رکن ندیم افضل چند کہتے ہیں آج بلاول بھٹو کی منظوری کے بعد باضابطہ اعلان کیا جائے گا. تحریری معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق ہر 15 دن میں میٹنگ ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے حکومت اور پیپلز پارٹی میں پنجاب کے امور پر فارمولہ طے پا گیا ہے. معاملات آگے چلے ہیں, پازیٹیو چیزیں ہماری طرف سے تھی اور ان کی طرف سے بھی بڑی پازیٹیو چیزیں تھیں. آج شام تک بلاول صاحب کی منظوری کے بعد پھر اس کا باضابطہ اعلان ہوا. پنجاب کے معاملات میں جو کوئی پارٹی کو اسپیس کے ایشو پہ جس میں لوکل پارٹیز الیکشن بھی ڈسکس ہوئے اور ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے ہم چاہتے ہیں کہ گورننس کا ماڈل ایک بہتر بنایا جائے. ہمارے ایگریمنٹ میں یہ چیز شامل تھی کہ 1 سال کے اندر آپ نے بلدیاتی الیکشن کروانا. سادہ اکثریت نہ رکھنے والی جماعت کی حکومت میں مسائل بڑھتے ہیں. جس ارینجمنٹ سے حکومت بنی ہے اسی ارینجمنٹ سے چلے گی جب تک ارینج کرنے والے ٹھیک ہوں گے. لیگی رہنما جاوید لطیف کی سوال یہ ہے میں گفتگو کہا پنجاب میں پار شیئرنگ اور ٹرانسفر پوسٹنگ کے مطالبات درست نہیں. کل میں کہوں سندھ اور بلوچستان میں اسپیس دیں تو ایسا نہیں ہوتا. دعویٰ کیا 2017 کے بعد نواز شریف کی قمر جاوید فیض حمید سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. جماعتوں کی حکومت ہوتی ہے, اسٹیئرنگ پہ بٹھایا ہو گیا ہو جس سیاسی جماعت کو سادہ اکثریت بھی وہ نہ رکھتی ہو تو اور مسائل بڑھتے ہیں. مگر جس ارینجمنٹ کے تحت یہ حکومت بنی ہے اس ارینجمنٹ کے تحت ہی یہ چل بھی رہی ہے اور چلے گی جب تک ارینج کرنے والے ٹھیک ہوں گے. پنجاب کے اندر پاور شیئرنگ یا پوسٹنگ ٹرانسفر سیاسی جماعتوں کو زیب نہیں دیتا اور نہ ہی ایسے مطالبے رکھنے چاہیے. اسپیس دینے سے کسی کو اسپیس ملتی نہیں, یہ تو عوام دیتے ہیں اسپیس. میں اگر یہ کہوں کہ سندھ میں مجھے کوئی اسپیس دے یا بلوچستان میں دے تو ایسا ہوتا نہیں. ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 2017 کے بعد سے آج تک نواز شریف کی قمر جاوید باجوہ یا جنرل فیض صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہے آج تک.
اقلیتوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ قومی اسمبلی میں اقلیتوں کے تحفظ کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی، جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ خواجہ آصف نے کہا، سوات واقعے نے پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا۔ پاکستان کسی ایک شخص کا نہیں، بلکہ یہاں رہنے والے سارے پاکستانی برابر کے شہری ہیں۔ یہاں رہنے والے ہندو، عیسائی اور سکھ بھی برابر کے ہی پاکستانی ہیں۔ اقلیتوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے۔ مذہب کے نام کے اوپر اس ملک کے اندر اقلیتیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہو چکی ہوئی ہیں۔ پاکستان ساری دنیا میں شرمندہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کوئی مذہبی اقلیت اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے اندر، ہمارے مسلمانوں کے اندر جو چھوٹے فرقے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ایک شرم کی بات ہے، پوری قوم کو شرمسار ہونا۔ اوور بلنگ اور بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کا ملکگیر احتجاج۔ کراچی میں 22 مقامات پر مظاہرے کیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کالا پل پر مظاہرین سے خطاب میں کہا، بدھ کو شارع فیصل پر دھرنا دیں گے۔ حیدرآباد میں بھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ پشاور میں بھی ریلی نکالی گئی۔ لاہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، بدترین لوڈ شیڈنگ سے عوام اذیت کا شکار ہیں۔ حکومت نے IMF کی غلامی تسلیم کر کے ٹیکسوں کی بھرمار کر دی۔ حکومت کسانوں کا حق مان رہی ہے، گندم امپورٹ سکینڈل کے حقائق چھپا رہی ہے۔ عوام اپنے بنیادی مسئلوں پر احتجاج کر رہے ہیں، اس ظالمانہ ٹیکس کے نظام کے خلاف جو حکومت نے IMF کے کہنے پر مسلط کیا ہے۔ یہ حکومت فوج کے ناخن نے 2800 ارب روپے پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے، جو بجلی بن بھی نہیں رہی اور بنے تو استعمال نہیں ہو رہی، تو پھر لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ گندم امپورٹ کی اس وقت جب ڈالروں کی بھیک مانگ رہے تھے، آج تک قوم کے سامنے حقائق نہیں آنے دے رہے یہ لوگ۔ جو ریٹ طے کیا تھا کسانوں کے ساتھ 3900 روپے کا، پھر اس کے بعد اس سے وڈرا کر گئے۔ پھر کہا سبسڈی دیں گے، اس سے وڈرا کر گئے۔ اب کہتے ہیں قرض دیں گے، وہ بھی نہیں کر رہے۔ شریف فیملی کی جو مل ہے، شوگر مل، اس کے پیسے 6 مہینے سے انہوں نے کسانوں کو نہیں دیے تھے۔ شدید گرمی ہے، ایسے میں سکھ کا سانس کیسے لیں؟ کراچی میں شہریوں کی بڑی تعداد روم کولر خریدنے پہنچ گئی۔ دکانداروں نے عوام کا رش دیکھ کر پلاسٹک اور مشینری سے بنے روم کولر کی قیمتیں دگنی کر دیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے چاند نواب سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ شہر قائد میں سخت گرمی پڑ رہی ہے، غریب آدمی AC نہیں لے سکتا۔ میں اس وقت موجود ہوں بنس روڈ پہ الیکٹرانک، یہ ڈرم میں جو ہے ایئر کولر بنایا گیا ہے جو بیٹری سے چلتا ہے، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے یہ 3000 اور 4000 روپے کا ملتا تھا، اب 4700، 7000، 8000، 10000 میں ملا۔ ویڈیو میں 3200 روپے تھے، انہوں نے 3600 بولے پیسے کٹوانے ہیں، وہ 3700 روپے لے رہے ہیں۔ روم کولر مہنگے ہو گئے، ابھی 4 دن پہلے کوئی اور ریٹ تھا، ابھی یہ کہہ رہے ہیں یہ لینا ہے تو لے اور مرضی آپ۔ تقریباً 1100 روپے بڑھا دیے انہوں نے۔ 7000 روپے کا لیے، پیسے کمی نہیں کر رہے۔ یہ کولر اتنا ہلکا ہے کہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے کس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے۔ روم کولر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے ذخیرہ اندوزوں نے۔ بارگیننگ نہیں کر رہے دکاندار، کہتے ہیں لینا ہے تو لو، نہیں تو چلے جاؤ، پیسے کم نہیں ہوں گے، مجبور ہے، خریدنا تو ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بدترین بمباری جاری، 24 گھنٹے میں 100 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے رفح پر حملے تیز کر دیے، ہیلی کاپٹر، ڈرون اور ٹینک سے علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ شاتی مہاجرین کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 45 ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ میں الجواہرہ ٹاور پر بم برسائے، جس میں 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں زخمی فلسطینی کو فوجی جیپ کے آگے باندھ کر انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ زخمی فلسطینی کو فوجی جیپ کے آگے باندھ کر جنین کی سڑکوں پر گھمانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔